बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप किसी कौम को बग़ैर जंग के तबाह करना चाहते हैं तो नौजवान नस्ल में फहाशी को आम कर दो। दोस्तों, आज का मौजू एक निहायत अहम मगर हसास मसले पर है जो कई मुसलमानों की ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहा है। हम एक ऐसे गुनाह की बात करेंगे जो खामोशी से दिलों को जकड़ लेता है और ज़हनों को जहर आलूदा कर देता है और रिश्तों को पूरी तरह तोड़ देता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस मसले में उलझे हुए हैं और उससे निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस मसले का सामना नहीं है तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस मौजू में गैर ज़रूरी दिलचस्पी ना दिखाएं, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आँख ज़िना करती है, हाथ ज़िना करता है, ज़बान ज़िना करती है और फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक और तरदीद करती है। ये हदीस हमें सिखाती है कि किसी गुनाह का आगाज़ छोटे अमलों से होता है, जैसे आँख का गलत इस्तेमाल या ज़बान का बेवजह बोलना। ये वो काम है जिनसे बचना निहायत ज़रूरी है ताकि बड़े गुनाहों से महफूज रहा जा सके। कि आपने कभी गौर किया है कि ये आदतें आपकी ज़िंदगी और ईमान पर कैसा असर डाल रही हैं? ये वो आदतें हैं जो दिलों को जकड़ लेती हैं और दिमाग को जहर आलूदा कर देती हैं और रिश्तों को तबाह कर लेती हैं। ये हकीकत है कि आज का माशरा हराम चीज़ों से भरा हुआ है। अपने मोबाइल पर चंद क्लिक्स और आप एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जो गुनाह और फितनों से भरी हुई है, और इस दुनिया से जवान नस्ल को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है और वो बेखबरी में अपने नफ्स के ग़ुलाम बन रहे हैं। आप सोचें, क्या ये आदत आपको सुकून देती है, बल्कि ये आपको मज़ीद बेचैन कर देती है। ये आदत नमाज में खुशू और खुजू को ख़त्म कर देती है और दुआ के वक्त अल्लाह से कुर्बत का एहसास को ख़त्म कर देती है और ज़िंदगी के आम कामों में खुशी महसूस नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँख ज़िना करती है, हाथ ज़िना करता है, ज़बान ज़िना करती है और फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक और तरदीद करती है। ये हदीस हमें ये समझाती है ये गुनाह जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से शुरू होकर आखिरकार बड़े गुनाह में बदल सकता है। लेकिन यहाँ रुकें और सोचें कि क्या हम अपने अंदर की उन हरकत को समझ भी रहे हैं, क्योंकि ये गुनाह सिर्फ़ एक फ़ेल नहीं है बल्कि एक ज़हनी बीमारी बन चुकी है। हर बार जब आप इस गुनाह में पड़ते हैं, आप अपने दिमाग को दोबारा से एक तबाही के रास्ते पर ले जाते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ने हमें उन तमाम आजमाइशों के बावजूद रास्ता दिखाने के लिए एक मुकम्मल दीन अता किया है। ये आजमाइशें सिर्फ़ आपकी कमज़ोरी के लिए नहीं आती, बल्कि आपके लिए एक मौका है कि आप अल्लाह की तरफ वापस लौट आएँ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये आदत सिर्फ़ एक गुनाह नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी कैसे मुतासिर कर रही है? जब आप इन हराम वीडियो को देखते हैं, आपका दिमाग धोखा खा जाता है। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को एक शानदार सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम के साथ बनाया है जो हमारी हर कामयाबी पर खुशी के हार्मोन्स जैसे डोपामीन खर्च करता है। लेकिन हराम चीज़ें इस निज़ाम को ख़राब कर देती हैं। ये आपके दिमाग को गैर फितरी अंदाज में इतना ज़्यादा डोपामीन फराहम करती हैं कि आम कामों से खुशी का एहसास कम हो जाता है। नमाज सुकून नहीं देती, मेहनत से काम करना खुशी नहीं देता और यहाँ तक कि रोज़मर्रा की आम खुशियाँ भी बेमानी लगने लगती हैं। यही नहीं, बल्कि जब हर बार आप इस आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये आदत और मजबूत हो जाती है। अब आप पूछेंगे, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब है, क्योंकि हम अलामत का इलाज कर रहे हैं, मसले की जड़ का नहीं। आपका दिमाग इस हराम आदत को एक सुपर स्टिमुलस के तौर पर देखता है। ये बिल्कुल ऐसा है
جیسے کہ عام کھانے میں اتنی زیادہ چینی یا نمک ڈال دی جائے کہ اس کا اصل ذائقہ پوری طرح ختم ہو جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو یہ خواہشیں محسوس ہوتی ہیں تو آپ کا دماغ اسے زندگی بچانے کی ضروریات میں شامل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے روکنا مشکل لگتا ہے، لیکن یہاں ہمارے لیے ایک خوشخبری بھی ہے۔ یہی دماغ آپ کو اس مسئلے سے نکالنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ایسے اصول رکھے ہیں جو ہمارے جسمانی اور روحانی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، اور آج سائنس ان اصولوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گناہ آپ کو پریشان کرے اور نیکی آپ کو خوش کرے تو سمجھ لو کہ آپ کے دل میں ایمان ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گناہ کی شرمندگی بھی ایک نعمت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ یاد دلانے کا ذریعہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر واپس آ جائیں۔ کہ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ بار بار اس گناہ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر بار ناکامی کا سامنا کرتے ہیں؟ آپ نیت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مضبوط ارادے سے شروع کرتے ہیں، لیکن کچھ دن یا ہفتے کے بعد وہی پرانی عادت واپس آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس چیز کو کئی بار چھوڑنے کی کوشش کی ہوگی تو وہ خواہش پہلے سے زیادہ طاقتور محسوس ہوئی ہوگی، اور جب آپ دوبارہ ناکام ہوتے ہیں تو آپ خود پر مزید شک کرنے لگتے ہیں اور اپنے ایمان کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ناکامیاں آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کے مسئلے کا اشارہ ہے، اور یہ دھوکہ دہی کا چکر آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید آپ کبھی اس گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، کیونکہ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ خود کو اللہ کی رحمت سے دور سمجھیں تاکہ آپ دعا کرنا، توبہ کرنا اور اللہ کی طرف واپس آنا چھوڑ دیں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کی جد و جہد اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو واپس بلانا چاہتا ہے۔ ہر بار جب آپ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ہر بار جب آپ توبہ کی دعا کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے والے کا حال ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری ناکامیوں پر غالب آ سکتی ہے۔ ہمت نہ ہاریں۔ اب جب آپ اس مسئلے کی گہرائی اور اپنے دماغ کے دھوکے دہی کو سمجھ گئے ہیں تو آئیے اس کا ایک نیا حل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اکثر لوگ آپ کو مشورہ دیں گے کہ اپنے ارادے کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو طاقتور بنائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مشورہ اکثر کام نہیں کرتے۔ آپ ان خواہشات کے خلاف لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ لڑتے ہیں یہ اتنی ہی طاقتور ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ لڑائی کے بجائے ان خواہشات کا مشاہدہ کرنا سیکھنا ہوگا۔ جب بھی کوئی خواہش محسوس ہو، نہ تو گھبراہٹ کا شکار ہوں، نہ ہی خود کو مشغول کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل صرف ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اسے دیکھیں جیسے آپ بادلوں کو آسمان میں حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں، اور ماہرین اسے ارج سرفنگ کہتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو سکھاتا ہے کہ کسی بھی خواہش کو کیسے گزرنے دیا جائے، کیونکہ ہر خواہش ایک لہر کی طرح ہوتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور ایک عروج پر پہنچتی ہے اور پھر نیچے گر جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے نفس کے اندر برائی اور بھلائی دونوں کی سمجھ دی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ برائی کے خلاف لڑائی ہمیشہ طاقت سے جیتنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ سمجھ اور حکمت سے بھی جیتی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو اپنے روزمرہ میں کیسے اپنائیں؟ جب بھی کوئی ارج محسوس ہو، فوراً رک جائیں اور خود کو کہیں
کہ یہ ایک بس سوچ ہے، یہ میری حقیقت نہیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور 15 سے 30 منٹ کے لیے ٹائمر لگائیں۔ اب یہ محسوس کریں کہ یہ ارج آپ کے جسم میں کہاں محسوس ہو رہی ہے، جیسے دل کی دھڑکن، سانس لینے میں تیزی، اور کسی اور جگہ ان جذباتوں کو آنے دینا اور جانے دینا جیسے بادل گزر رہے ہوں۔ ہر بار جب آپ یہ عمل کریں گے، اپنے دماغ کو نئے راستے سکھائیں گے، آپ کے دماغ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ یہ خواہشیں نہ تو خطرہ ہیں اور نہ ہی موقع، یہ صرف ایک خیال ہے اور کچھ نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ بھی ہمیں اس مسئلے کا حل دکھاتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی تو انہوں نے مزاحمت نہیں کی بلکہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ گناہ کے خلاف محاسبت کرنا ہمیشہ حل نہیں ہوتا، کبھی کبھار وہاں سے نکل جانا اور خود کو محفوظ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہی حکمت قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ہر بار جب آپ کسی خواہش کو اس طرح گزرنے دیں گے تو آپ نہ صرف اپنے دماغ کو مضبوط کر رہے ہوں گے بلکہ اپنے ایمان کو بھی بڑھا رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب کوئی انسان کسی گناہ یا عادت میں اٹک جاتا ہے تو شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یہ یقین دلائے کہ آپ اللہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ وہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور آپ معافی کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میرے بندوں سے کہہ دو کہ بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ یہ آیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ کتنے ہی بار غلطی کرے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ شیطان ہمیشہ ان لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے جو اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آزمائش کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو آزمائش سے گزر کر بہتر انسان بنانا چاہتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ سکون اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی توبہ قبول کر رہا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے صرف گناہ چھوڑنا کافی نہیں، ہمیں اپنے اعمال، اپنی عبادت اور اپنی نیت کو بھی بہتر بنانا ہوگا اور نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دل کا سکون ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ رات کے وقت کی عبادت میں دل اور روح کو سکون ملتا ہے، اور دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دعا کے بغیر اللہ سے تعلق ممکن نہیں، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پل ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑتے ہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اللہ سے اپنی محبت اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کو صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے راستے پر چلنا اور گناہوں سے بچنا ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ یہ ایک دن کا عمل نہیں بلکہ ایک طویل سفر ہے جس میں صبر اور استقامت کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ استقامت صرف عبادت میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور اعمال میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی گناہ کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ شیطان آپ کو بار بار بہکانے کی کوشش کرے گا، لیکن استقامت ہی وہ ہتھیار ہے جو آپ کو کامیاب بنائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو
صبر کا مطلب صرف مشکلات کو برداشت کرنا نہیں بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھنا ہے۔ جب آپ گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں گے تو دنیا کی آزمائشیں آپ کو ہلانے کی کوشش کریں گی، لیکن یہی وہ موقع ہوگا جب صبر آپ کی طاقت بنے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مکمل طور پر بدل نہیں سکتے تو گھبرائیں نہیں۔ ہر بڑی کامیابی چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ روزانہ اپنی عادت میں ایک چھوٹا سا بدلاؤ لائیں، جیسے کہ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا، ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور اپنے دن کا آغاز اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ وہی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور دلوں کو بدلتا ہے۔ آج کی گفتگو نے ہمیں یہ سکھایا کہ کس طرح گناہوں سے بچا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مسلسل سفر ہے اور ہمیں ہمیشہ اللہ سے ہدایت اور استقامت اور صبر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو اپنے اعمالوں پر غور کرنے کی طرف رجحان کیا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے ساتھ ہم آگے بھی آتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو پر بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔